बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों की दास्तान ज़बान ज़द-ए-आम है। इससे मुल्क में अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। इंसान तो इंसान क्या, अरबों रुपए के जानवर बह गए हैं। अगर कोई किसान है, उसकी 4 भैंसें हैं, मुर्गियां हैं, बकरियां हैं, तो वो उसकी जिंदगी का कुल कायनात का सरमाया है। लेकिन बदकिस्मती है कि सैलाब की पेश की इतला के बावजूद वो बंदोबस्त नहीं किया जा सका जो करना चाहिए था, जिस पर वजीर आजम ने कहा, शहबाज शरीफ का कहना है कि हम इनकी हर मुमकिन मदद करेंगे। लेकिन अभी तक जो जाके इवेंट पे कवरेज करें, हुकूमत के दावे छोड़ दें, वो अपनी जगह वो सही है या गलत है, ये अवाम फैसला करे। सीनियर साफियों ने कहा कि सैलाब में फंसे हुए 80% लोगों तक अमदाद नहीं पहुंच पा रही। इस पर खाली ना सिर्फ हुकूमत पर इंसार नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के हर शख्स को, हर खित्ते में रहने वाले को, जहां जहां रहते हैं, साहिब हैसियत लोगों को बढ़ चढ़ कर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, उनके लिए पैसे, ज़रूरत सामान, खाने पीने की अशिया, कपड़े, दवाइयाँ और ऐसी चीज़ें जिनसे वो उनके जानवरों का चारा देना चाहिए, तभी मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सकता है। नाज़रीन, ये तबाहकारियां पंजाब से होते हुए अब सिंध में दाखिल हो गई हैं। वहां कभी तवक्को का ख्याल है कि खुदा न खास्ता अरबों रुपए का नुकसान होगा। पंजाब में सीनियर सहाफियों का कहना है कि वो ऐसी ऐसी जगह पर गए हैं। बाज मुबैना इल्जाम ये लगाया गया है कि प्राइवेट कश्तियों वाले 40-40 हजार रुपये बना रहे हैं, जिस पर कई लोगों ने इस पर खबरें, ट्वीट और वीलॉग्स किए हैं। ना जाने कौन जालिम है जो मुसीबत ज़दा लोगों की मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। मरियम नवाज वजीर आला पंजाब भी विजिट करती हैं और उनकी सोशल मीडिया पर अक्सर क्लिप्स आती हैं, बेटा मैं आपका सारा नुकसान पूरा करूंगी। मोहतरमा, आप इंतजामिया को पाबंद करें कि जो साहिब हैसियत लोग देते हैं उनका सामान उन तक पहुंचाएं। बाज मुबैना शिकायत है कि सामान लिया जाता है, जाली रसीदें बनाई जाती हैं। यकीनन इसमें खाली हुकूमत नहीं, मैं भी और हर पाकिस्तानी का फर्ज है मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद को पूरा करे जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ बड़ी खबर आ गई। बार बार बानी पीटीआई जेल से अपने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को हिदायत करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले ऑपरेशन को रोका जाए, फौरी तौर पर आकर मिले, जाके अफगानिस्तान उनसे मजाकरत करें। उनका कहना था जब वजीर आला पंजाब जापान और थाईलैंड जा सकते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर नहीं जाते। जब ऑपरेशन कराने रोकने में वो नाकाम रहे, बल्कि उनका मौक़िफ़ है कि ऑपरेशन हो ही नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ इंटेलिजेंस बेस पर हो रही है। आज धमाका है, सबसे जो बड़ी खबर है, आज पहली दफा मैंने जिंदगी में सुना है कि किसी भी वजीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि मैं अफगानिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि मेरा पासपोर्ट ब्लॉक है, मैं अफगानिस्तान नहीं जाना सकता। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई आम शहरी नहीं कह रहा, ये कोई किसी सियासी जमात का वर्कर नहीं कह रहा, कोई अपोजिशन का बंदा नहीं कह रहा, एक सूबे का वजीर आला कह रहा है। जो सूबे का वजीर आला अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सकता, ब्लॉक है या नाम ईसीएल पे है या ब्लॉक पासपोर्ट बनाने की इजाजत नहीं है, वो अवाम के मसाइल हल कैसे करेगा? उस वजीर आला ने मेरी समझ से बाहर इमरान खान को 3 माह तक रिहा कराने का डेट कैसे दे दी? ये मुमकिन है कि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ अक्सर मीटिंग में होते हैं और जब दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के इशू पे होती है तो अहम अदारे और तमाम सियासी क्यादत तो दीगर वजीर आला वजीर आज़म होते हैं, और अली अमीन गंडापुर का हो तो अली अमीन गंडापुर साहब, ये आपका बयान कि आपका पासपोर्ट ब्लॉक है या नया नहीं बनाया जा रहा है या आपको जाने की इजाजत नहीं है, ये तो आपकी नाकामी का एतराफ है। तो इमरान खान को अब जदोजहद रिहा कैसे कराएंगे? बड़ा ताजुब है मुझे इस बात पर, मुझे हैरत हुई है, और ये अब खुद अवाम फैसला करे। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान की हमशीरा अलीमा खां और नईम हैदर पंचोता पर जो एक सहाफ़ी के साथ तलखी हुई और जिसमें मार पीटी गई, वो मारपीट नहीं होनी चाहिए थी। सहाफ़ी को अखलाकियात के दायरे में रह के मुझे भी सवाल करना चाहिए, लेकिन मारपीट किसी सियासी जमात का काम नहीं, और सहाफ़ी का भी काम है कि हुक्मरानों से करे शिकायत। जो अपोजिशन में है, जिन पर खुद सैकड़ों मुकदमे हैं, उनका हिसाब क्या मांगेंगे? वो तो रोज़ाना अलीमा खां कभी
اڈیالہ جیل کے باہر سینکڑوں دفعہ نظر آتی ہیں، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی لاہور ہائی کورٹ، کبھی دہشت گردی عدالتوں میں پھر رہی ہیں۔ ان سے سوال کرنا تو بنتا ہے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں۔ اب کہا جا رہا ہے علیمہ اور نعیم حیدر پنچودا کے خلاف جو 2 دن پہلے بدنحاد حادثہ ہوا تھا صحافی کے ساتھ، جرنلسٹ کے ساتھ، نہیں، اس میں دہشت گردی کی دفعات شامل کر لی گئی ہیں، دہشت گردی کی دفعات شامل کر لی گئی ہیں۔ لگتا ہے کہ دہشت گردی اس ملک کا ایسا نقصان ہے کہ جس کا ازالہ شاید ممکن نہیں، اور دہشت گردوں کو سزا دینے میں تو ہماری حکومت ویسے ہی اس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے انہوں نے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے اڈیالہ جیل میں کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان کا پیغام پہنچایا ہے، اور علیمہ خان کے مطابق کہ عمران خان کا پارٹی کو اپنی سیاسی پی ٹی آئی کو اس کو سینٹ کمیٹیوں سے فوری طور پر مستعفی ہونے کی ہدایت اور چند روز میں نیا عمل دینے کا اعلان۔ چند روز میں نیا عمل دیا جائے گا جس سے نئی حکمت عملی بنائی جائے گی، جبکہ امریکہ سے بھی آواز آ رہی ہے کہ عمران خان کو رہا کرو۔ عمران خان کی رہائی کی خبریں، کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں بنی گالا شفٹ کیا جاتا ہے، کچھ لوگ زمان پارک ہے، فیصلہ تو عدالتوں میں ہے، کیونکہ ان پر ایک کیس القادر کا جسے اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں لگا رہی۔ اگر وہ اس کی ضمانت دے دیتی اور مزید ان کو گرفتاری میں کسی کیس میں گرفتار نہیں کیا جاتا تو پھر ممکن ہے کہ ان کی رہائی ممکن ہو۔ بہرحال علیمہ خان کے بیان پہ آ جاتے ہیں۔ علیمہ خان نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے تحریک انصاف کی ہمشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے پارٹی رہنما کو ہدایت کی ہے کہ سینٹ کمیٹیوں سے فوری طور پر استعفیٰ دے دیا جائے اور تمام مراد گاڑیاں واپس کر دی جائیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ تمام سینیٹرز فوری طور پر کمیٹیوں سے مستعفی ہوں، ساتھ ہی بھی یہ بھی عندیہ دیا ہے کہ چند دنوں میں آئندہ کا لائحہ عمل پیش کریں گے جس سے اس حکومت سے چھٹکارے کی حکمت عملی دی جائے گی، جبکہ یہ حکومت اپنے بوجھ پہ گر رہی ہے۔ علیمہ خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی صحت کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، اس حوالے سے پھیلائی جانے والی تمام خبریں بے بنیاد ہے، تاہم ان کی اہلیہ کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہے، انہیں چکر آنے کی شکایات ہیں، انہیں فوری طور پر فیصل جو ان کے شوکت خانم کے ڈاکٹر ہیں، فیصل اور دیگر ذاتی معالجین سے فوری طور پر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اتنے بڑے لیڈر کا علاج کرایا جائے کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی تکلیف بھی ہے تو اس کا سرکاری ڈاکٹروں کی بجائے یہ خدشات عوام میں ختم ہوں۔ علیمہ خان نے کہا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ نے خود کہا ہے کہ انہیں چلتے وقت چکر آتے ہیں، اس سلسلے میں ان کا طبی معائنے کی درخواست بھی جمع کروا دی گئی ہے۔ علیمہ خانم کے مطابق عمران خان پوچھا کہ آخر میں انہیں ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس پر جواب دیا گیا، چاہتے ہیں کہ آپ کا پیغام عوام تک نہ پہنچے۔ علیمہ خان نے کہا، میرا صرف اتنا قصور ہے، نہ میرے پاس کبھی حکومتی عہدہ رہا، نہ میرے پاس سیاسی عہدہ رہا، نہ آئندہ حکومت میں آنا ہے، نہ میں نے سیاست میں آنا ہے۔ میں اپنے بھائی اور پاکستان کی عوام کی آزادی کی جدوجہد کر رہی ہوں، جس وجہ سے مجھے گرفتار کیا گیا، میرے دونوں بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، پی ٹی اے کی پوری جماعت کو گرفتار کیا گیا، یہاں تک کہ یاسمین راشد جو 74 سالہ ہے، عمر سرفراز چیمہ جو سابق گورنر ہے، میاں محمود رشید جو سینئر وزیر ہیں سابق، اعجاز چودھری جو سینیٹر ہیں، ان کو کئی مرتبہ 10 سال سزائی گئی، اور گزشتہ روز ایک جج کی گاڑی کو جلانے پر ان کو دوبارہ 10 سال، اور ختیجہ شاہ جس کا اتنا قصور ہے کہ وہ سیاست میں کسی عہدے کی طلبگار نہیں، وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کہیں لے کے نہیں جاتی، وہ جہاں جاتی ہیں 10 سرکاری مشینری ان کے ساتھ نہیں ہوتی، انہیں بھی 5 سال سزا سنا دی گئی۔ ایک شخص جس پر 10 جگہ پر واقعہ مختلف مقدمات درج کر دیے جائیں اور سزائیں بھی سنا دی جائیں، یہ عجوبہ ہی عجوبہ ہے۔ جبکہ مظہر عباس سینئر صحافی کہتے ہیں 500 سے زیادہ الیکشن دھاندلی، یعنی کہ 8 فروری میں دھاندلی کی کیسیں الیکشن ٹریبونل کے پاس ہیں، پر ان کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ دوہرا نظام ملک کو نہ جانے کس کھائی کی طرف لے جائے گا۔ دوسری طرف ناظرین، خالد یوسف چودھری جو تحریک انصاف کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی آج
اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی ہے۔ درخواست گزار نے جناب عمران خان نے 6 مئی 2023 کو پولیس، نیب اور FIA کے خلاف یہ ریٹ دائر کی تھی، جس میں ان کے اور ان کی پارٹی کے خلاف پولیس، FIA اور سرکاری اداروں کی جانب سے منظم انتقام کارروائیاں روکنے کی استدعا کی گئی تھی۔ اس پیشی کی سماعت 17 اکتوبر 2023 کو ہوئی تھی، جس کے بعد 20 دسمبر کو کاز لسٹ میں لگایا، مگر سماعت منسوخ کر دی گئی اور اب اسے مقرر کیا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ آج بھی کیس سنا جاتا ہے یا اس کو ٹال دیا جاتا ہے۔ سزائیں دینے کا کیس تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، 10 سال سزائیں کی یہ سیل تو شاید اتنی سیلاب نے تباہی نہیں ڈالی جتنی انسداد دہشت گردی عدالت نے سزائیں دی ہیں۔ سزاؤں کی تباہ کاریوں سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے۔ ہماری تو دعا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کے ادارے ہیں تو ہم سب ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، اسرائیل نے جو قطر پر حملہ کیا تو لوگ کہہ رہے ہیں عرب ممالک کو جاگنا چاہیے، عرب ممالک نہیں جاگیں گے، لیکن اسرائیل پاکستان پر حملے کی جرات نہیں کر سکتا۔ ہماری فوج، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، اور ایٹمی قوت ہم نے ملک کے تحفظ کے لیے ایٹم بم بنایا ہے۔ 10 مئی کو جو پاک فوج نے، بحریہ نے، فضائیہ نے بھارت کو عبرتناک شکست دی، جس کی چیخیں آج تک نریندر مودی بھارتی صدر کی نکل رہی ہیں، اسرائیل یا اور کوئی ملک پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ناظرین، دوسری طرف یہ ایک خبر چھوٹی جاتے جاتے دیتے چلے ناظرین، بدقسمتی ہے کہ پاکستان اشرافیہ کا ملک ہے۔ یہاں گندم کے کھربوں روپے کے سکینڈل ہو تو کاروائی نہیں ہوتی، شوگر کا کھربوں روپے کا سکینڈل ہو تو کاروائی نہیں ہوتی، اربوں روپے کی کک بیک ہو، سرے محل بنایا جائے، میفیل فلڈ بنایا، یا اربوں روپے کی دبئی میں پراپرٹی ہو، منی لانڈرنگ ہو، کوئی کیس کسی بھی اشرافیہ کے خلاف نہیں چلتا۔ صرف آج کل نشانہ ہے تو PTI، پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ عمران خان ڈیل نہیں کر رہے۔ آخر میں ایک خبر چھوٹی سی ہے کہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان جب ہو جائیں گے تو وزارت داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ ان کی حفاظت کے لیے 3 پولیس ملازم جو میرے پولیس کے محافظ ہیں، جن کا عوام کی جان و مال کی حفاظت ہے، کچھ افسر تو صرف مخالفین کو کچلنے کے لیے ہیں، لیکن کچھ دیانتدار افسر بھی ہیں۔ ریٹائرڈ جج صاحبان کو 3 پولیس ملازم دیے جائیں گے۔ ناظرین، سب سے افسوسناک خبر ہے کہ سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا نے کہا کہ اس سال سیلاب سے جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، چاول کی گندم آدھی ہو جائے گی، کپاس کی آدھا ہو جائے گی، اربوں روپے کا نقصان ہوگا، اور پاکستان اس سال خط غربت 50% سے، یعنی کہ 13 کروڑ کے قریب لوگ خط غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے، جنہیں ایک روٹی بھی نہیں ملے گی۔ اس کا یہی ہے کہ ملک میں رول آف لا ہو۔ پاکستان میں تیل اور سونا نہیں نکلتا، ایکسپورٹ بہتر کی جائے، بجلی سستی کی جائے، تاجروں کو سہولتیں دی جائیں، اور تاجر بھی، بزنس مین بھی جو کھرب پتی ہیں، کھرب پتی، وہ ٹیکس پورا دیں، کرپشن کا خاتمہ ہو، FPR سرکاری بزنس مینوں کو تنگ کرنے کی بجائے پورا ٹیکس لے دیانتداری سے، ایکسپورٹ بڑھائی جائے، ورنہ 13 لاکھ 50% سے زیادہ آبادی خط غربت کی لکیر سے نیچے آ جائے گی تو ملک میں امن خوشحالی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، انتشار پھیلے گا، تباہی آئے گی۔ یہی وقت ہے کہ ملک میں انتقامی کارروائیوں کی بجائے رول آف لا ہو، سیلاب زدگان کی مدد بڑھ چڑھ کے کرے۔ حکومت جو کر رہی ہے اشتہارات دینے نے اربوں روپے کے، ہر شہری کا فرض ہے کہ جتنی توفیق دی ہے وہ ان کی مدد کریں، دوسروں کی مدد کرنے والوں اور دوسروں کے لیے دعا کرنے والوں کے لیے اللہ ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ جو کسی ظالم کے خلاف مقابلے میں مظلوم کی مدد کرتا ہے تو سیلاب زدگان تو ویسے ہی ان کا ہم پر فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔